लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम बहुस्न खूबी चल रही है और आज का ये हमारा चौथा दिन है इस स्ट्रीम का। इंशाल्लाह कल भी हमारी ये स्ट्रीम रहेगी। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जो लोग सवालात करना चाहते हैं, हमने लिंक कमेंट में पेस्ट कर दिया है, पिन भी कर दिया है, उस लिंक से ज्वाइन हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जिन लोगों को ज्वाइन होने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो वो ट्राई करते रहें इंशाल्लाह। जैसे जैसे लोगों को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे सवाल का जवाब मुकम्मल होने के बाद, तो नए लोग ऐड हो पाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे, मसाइल को हल करेंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। जी, तो आज के पहले गेस्ट है फ़हीम। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। फ़हीम भाई आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल था नमाज के बारे में। जी। कोई भी 4 रकात वाली नमाज में पहले 2 रकात में हम अलहम का सूरह के बाद कोई भी सूरत पढ़ते हैं। अगर इमाम के पीछे हम 2 रकात बाद गए और इमाम लास्ट 2 रकात में सिर्फ अलहम का पढ़ते, तो हम क्या हमारे 2 रकात होने के बाद आखिरी 2 रकात में दूसरे सूरह पढ़े, या फिर क्यों? तो इमाम के लास्ट 2 रकात में उतनी ज्यादा वक्त नहीं होती कि हम अलहम का पढ़ के फिर दूसरा सूरा पढ़ सकें। वाज़ेह है सवाल। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि अगर हम 4 रकात वाली जमात में जा रहे हैं और मसबूक हैं, 2 रकात गुजर चुकी है, तो हमें तीसरी रकात मिल रही है, क्या हम उस तीसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ में कोई और सूरत मिलाएंगे या नहीं? इसका जवाब ये है कि आप इमाम के साथ जब जाकर के मिलते हैं, मसबूक होते हैं, यानी बाज़ रकातें आपकी छूट गई होती हैं और आप मसबूक होते हैं, तो जब आप इमाम को ज्वाइन करते हैं वो आपकी पहली रकात है। आप इसी बात को ध्यान में रखें कि जिस रकात में आप शामिल हो रहे हैं, इमाम की हो सकता है दूसरी रकात हो, तीसरी रकात हो, चौथी रकात हो, लेकिन जब आप ज्वाइन कर रहे हैं वहां से वो आपकी पहली रकात है, यानी आपकी नमाज की इब्तिदा वहां से हो रही है। और इसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फमा अदरकतुम फसल्लू वमा फातकुम फअतिम्मू, कि जब आप इमाम को ज्वाइन करो तो जितनी नमाज इमाम के साथ मिले उतनी आप पढ़ो, और जो फौत हो गई है उसका इत्माम करो। इत्माम का मतलब होता है कोई चीज नाकिस है, आगे उसको कंप्लीट करना, यानी शुरू का हिस्सा आपने किया है और आखिर में कुछ चीज बची हुई है, उसको कंप्लीट करने को इत्माम कहा जाता है। अब जाहिर है यहां पर आपका इत्माम उसी वक्त होगा जब आपने शुरू की कुछ नमाज पढ़ी है अपनी, और आखिर की कुछ नमाज आपकी बाकी है। जो बाकी है उसी को मुकम्मल करने को इत्माम कहा जाता है। इस हदीस से वाज़े होता है कि आपकी जो इमाम के साथ जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी वो पहली रकात होती है। जब ये बात आपके लिए वाज़े हो गई कि वो आपकी पहली रकात है, इसका मतलब पहली रकात में आप सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के साथ किसी और सूरत को भी मिलाएंगे। इसी तरह से जब आपकी दूसरी रकात होगी, उसके अगली रकात, उसमें भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई और सूरत ऐड करेंगे। लेकिन परेशानी यहां पर यह है जो आपने जिक्र किया कि जब वो इमाम की तीसरी रकात है तो इमाम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद वो रुकू में चला जाएगा। तो इतनी जल्दी हम सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत कैसे मिला सकते हैं? तो इसका हल ये है
کہ آپ یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ رکن ہے نماز میں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کو ملانا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ نے صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ساتھ میں آپ نے کوئی سورت نہیں ملایا، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ سے ایک مستحب چیز چھوٹ گئی۔ اب اگر امام اتنی مہلت دیتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دو آیتیں اور پڑھ سکتے ہیں کسی سورت کی، تو آپ پڑھ لیجئے، اور اگر وہ مہلت آپ کو نہیں ملتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہے، آپ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیے۔ امام کے رکوع میں جانے کے بعد آپ یہ کوشش نہ کریں کہ میں کوئی دوسری سورت ملاؤں، کیونکہ امام کی اقتداء کرنا، اس کی اتباع کرنا یہ واجب ہے، اور کوئی دوسری سورت ملانا یہ مستحب ہے۔ تو مستحب کو پانے کے لیے آپ واجب کو نہ چھوڑیں۔ تو اگر آپ کو مہلت ملتی ہے تو آپ کوئی چھوٹی سی سورت یا ایک آدھ آیتیں آپ پڑھ لیں، اگر وہ مہلت آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ جی شیخ۔ جی اور فہیم دوسرا تھا، جی دوسری بات یہ تھی، دعا کے لیے ہم کو صبح اللہ کی تعریف، اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا کرنا ہے۔ اگر ہم جنرلی ایسے ہی چلتے پھرتے کوئی کام، کوئی چیز کی ایک دم بات یاد آ گئی، ہم بس دعا کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے بھی اللہ کی تعریف اور پھر درود پڑھنا ضروری ہے؟ اور اس کے علاوہ چیریٹی وغیرہ جب کرتے ہیں ہم، جب نیت کر کے دے دیتے ہیں، اس کے لیے کس طرح سے نیت کریں؟ دو سوال کیا انہوں نے شیخ۔ جی پہلا سوال انہوں نے کہا کہ دعا کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ دعا کے بہت سارے آداب ہیں، ان آداب کی اگر رعایت کی جائے تو دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ انہی آداب میں سے ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا، اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، اور کئی سارے دعا کے آداب ہیں۔ ان آداب کی اگر کوئی انسان رعایت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے حمد و صلات نہیں پڑھا تو دعا نہیں کر سکتا، بغیر حمد و صلات کے بھی وہ دعا کر سکتا ہے۔ یہ چیز واجب نہیں ہے کہ اگر آپ حمد و صلات نہیں کیے ہیں تو دعا نہیں کر سکتے، آپ اس کے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، آدمی مختلف حالات میں ہوتا ہے، مختلف ظروف میں ہوتا ہے۔ کبھی انسان اطمینان کے ساتھ کہیں بیٹھا ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس وقت ان سارے آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ دعا کریں۔ لیکن اگر کبھی آپ جلدی میں ہیں اور ان چیزوں کے لیے وقت ابھی تنگ ہے آپ کے پاس، تو آپ ڈائریکٹ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ ہم اگر کوئی چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں، ہم اس کو صدقہ کہہ سکتے ہیں شریعت کی زبان میں۔ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہم نیت کیسے کریں؟ آپ صرف ایک نیت کریں، آپ نیت یہ کریں کہ یہ جو خیر کا کام، بھلائی کا کام میں کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میں اجر و ثواب کے لیے کر رہا ہوں، یہ نیت آپ کریں۔ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فہیم۔ شبنم شمیم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ پریگنینسی میں کوئی پرٹیکولر سورہ پڑھی جاتی ہے یا پھر پوری قرآن کی تلاوت کی جائے تو بہتر ہے؟ دیکھیے، پریگنینسی میں نہ تو کسی خاص سورت کا اہتمام کرنا ہے، اور نہ ہی پریگنینسی میں خصوصی طور سے قرآن پڑھنے کی بات آئی ہے۔ نہ تو قرآن پڑھنے کی بات، نہ تو کسی خاص سورت کے پڑھنے کی بات ہے۔ جس طرح سے انسان اپنی عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اسی طرح سے ایک عورت کو پریگنینسی میں بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ تلاوت اس لیے نہ کرے کہ میں پریگننٹ ہوں اس لیے تلاوت کر رہی ہوں، وہ تلاوت پریگنینسی سے پہلے بھی کرنا ہے، بعد میں بھی کرنا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کرنا ہے۔ تو پریگنینسی کے لیے خصوصی تلاوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسی طرح سے کسی خصوصی صورت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ جیسے عام زندگی میں کرتے ہیں اسی طرح سے اس حالت میں بھی کریں۔
جی شیخ، جی دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کھڑے ہو کر تو نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کس طرح پڑھیں، اور قرآن لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پہلا سوال شاید پریگننسی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت نماز کیسے پڑھیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. جی، پریگننسی میں. ہاں جی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ اصول بتا دیا ہے ہمیں کہ اگر ایسی پوزیشن ہے آپ کی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنیاد پر کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو کہ رکن ہے، کھڑے ہو کر کھڑا ہونا نماز میں یہ رکن ہے، رکوع کرنا یہ رکن ہے، سجدہ کرنا یہ رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے جس کی بنیاد پر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، قیام نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے رخصت ہے، آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. اگر بیٹھ کر کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس ایسا عذر ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ لیٹ کر کے پڑھیں. اگر لیٹ کر کے آپ پڑھ رہے ہیں اور حرکت نہیں کر سکتے تو بغیر حرکت کے آپ کو پڑھنا ہے اشاروں سے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو دل میں پڑھنا ہے. بہرحال نماز پڑھنی ہے. یہاں پر جو سمجھنے اور یاد رکھنے والی بات ہے جس میں کئی سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب شریعت نے آپ کو یہ چھوٹ دیا ہے کہ عذر کی بنیاد پر آپ نماز کی بعض کیفیات کو ساقط کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر آپ رکوع بھی نہیں کریں گے، آپ سجدہ بھی نہیں کریں گے. نہیں، جس چیز کے اندر آپ معذور ہیں وہ چیز ساقط ہو جائے گی، لیکن جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ساقط نہیں ہوگی. اب جیسے کوئی انسان ایسا ہے کہ اصلی حالت میں وہ رکوع نہیں کر سکتا، بلکہ اسے کرسی پر بیٹھ کر کے رکوع کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے پراپر، وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، اسے رکوع میں دقت ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں کرسی پر شروع سے بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا. قیام کرے گا، جب رکوع کرنے کی باری آئے گی تو بیٹھ جائے گا، سجدہ کرنے کی باری آئے گی زمین پر چلا جائے گا. مطلب جس چیز میں آپ کے پاس عذر ہے اتنی چیز ساقط ہو جائے گی، باقی چیزوں کو اصلی حالت اور کیفیت میں آپ کو کرنا ہے. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ المیسور لا یسقط بالمعسور، جو چیز مشکل ہے اس کی بنیاد پر آسان چیز ساقط نہیں ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اتنا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب کسی چیز کا حکم دوں تو اتنا کرو جتنے کی استطاعت ہے. تو اگر رکوع کی استطاعت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع بھی آپ بیٹھ کر کے کریں گے، جتنے کی استطاعت ہے اتنا آپ کو کرنا ہے. اور جب وہ استطاعت آپ کی دوبارہ واپس آ جائے گی، جیسے مان لیجیے آپ 1-2 دن کے لیے کوئی پریشانی ہے، نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن 1-2 دن کے بعد کھڑے ہونے کی استطاعت آ گئی، اب دوبارہ کھڑا ہونا آپ شروع کریں گے. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، جب پریشانی آئے گی تو آپ کے پاس سہولت آئے گی شریعت کی جانب سے، جب پریشانی ختم سہولت ختم. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریگننٹ عورت کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، دیکھیے ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر مشقت ہے تو شریعت میں آسانی آتی ہے، اس مشقت کا بہت سارے لوگ یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ جو عام مشقت ہے اس میں شریعت ہم کو آسانی دیتی ہے. بھائی کون سا انسان ہے جس کو کھڑے ہونے میں مشقت نہیں ہے؟ ہر انسان کو مشقت ہے. آپ کو مان لیجیے تھوڑا سا بخار ہے، کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے، لیکن وہ دقت ایسی نہیں ہے جسے آپ جھیل نہیں سکتے. ایسی پریشانی جس کو آپ جھیل نہ پائیں اور اگر جھیلنے جائیں تو آپ کو نقصان پہنچ جائے، اس کو مشقت کہا جاتا ہے. ورنہ کھڑے ہونے میں سب کو مشقت ہے، ایک تندرست آدمی کو بھی کھڑے ہونے میں مشقت ہے، مشقت کس کو نہیں ہے؟ تو پریگننٹ عورت اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے تو اسے نقصان پہنچ جائے گا، اتنی پریشانی ہے کہ وہ جھیل نہیں سکتی اس کو، ایسی صورت میں اس کو رخصت حاصل ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے. لیکن جو چیزیں اصلی کیفیت اور اصلی حیت میں کر سکتی ہے
اسے اصلی کیفیت میں ہی کرنا ہے. جی بہت شکریہ شیخ. جی سسٹر شبنم. ایک سوال اور انہوں نے کیا تھا شاید اس کے بعد. جی شیخ سوال وہ کیا تھا سوال آخر والا؟ دوہرا دیجیے سسٹر. میوٹ ہے سسٹر, آپ انمیوٹ کریں جلدی سے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. نہیں لاسٹ میں کچھ سوال کیا تھا آپ نے مزید اس میں؟ جی سوال تو تھا بھول گئے یاد آپ بھی. نہیں آ رہا. چلیے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے چلیے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. بارک اللہ فیکم. ZKS میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ شفا کے لیے اگر سورہ فاتحہ کوئی پڑھ رہا ہے تو ہر بار آمین بھی کہیں گے اور گرم پانی میں بھی دم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. سورہ فاتحہ دیکھیے ویسے تو پورے قرآن میں شفا ہے, آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں, شفا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. دم کرنے کا طریقہ چاہے آپ ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیریں یا ڈائریکٹ آپ جسم پر دم کریں یا کسی کھانے پینے کی چیز میں دم کر کے اس کو استعمال کرنے, پانی میں دم کر کے اس سے نہا لیں. اور خاص طور سے سورہ فاتحہ, جن صورتوں سے رقیہ کرنے کی خصوصی تاکید آئی ہے ان میں سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے کئی سارے نام ہیں, انہی ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے. تو سورہ فاتحہ کے اندر خصوصی شفا ہے. تو کسی بھی بیماری میں, جسمانی بیماری, روحانی بیماری, نفسیاتی بیماری, ان بیماریوں میں سورہ فاتحہ کے ذریعہ سے ہمیں رقیہ کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ گرم پانی میں دم کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. گرم پانی میں بھی آپ دم کر سکتے ہیں. اور گرم پانی کی ضرورت عام طور سے آپ کو ٹھنڈی میں پڑ سکتی ہے, جیسے کوئی آدمی اس کو ٹھنڈے پانی سے نہانے میں پریشانی ہے تو گرم پانی میں وہ دم کر کے کر سکتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ. جی سسٹر. پینے کے گرم پانی میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, شیخ نے کہا وہی پوچھ رہے ہیں, وہ گرم پانی پڑھ میں سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور آمین ہر بار کہنا ہے شیخ؟ ہاں بالکل بالکل, ہر بار آپ آمین کہیں. آمین کہنا واجب نہیں ہے لیکن آپ کہیں, کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر دعائیں ہیں نا, تو دعا کے آخر میں ہم آمین کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ابھی ابھی ہم نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما. تو سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں, آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو آخر میں آمین کہنا یہ مستحب ہے, جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نہیں کہیں گے تو گویا کہ سورہ فاتحہ ناقص رہا. ناقص نہیں رہا. آمین یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آپ نے چونکہ دعا کیا ہے اس لیے اس دعا کی قبولیت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اور ایک شیخ, بہت کوشچن شکریہ. ہے. جی بولیے جلدی سے. شیخ آپ نے پیریڈز کے ریلیٹڈ 3 کیٹیگریز بتائی تھی عورتوں کی. تو اگر کسی عورت کی عادت ہے ریگولر لیکن کسی منتھ اگر عادت بدل گئی تو وہ کیا سمجھے کہ پیریڈز کے دن بڑھ گئے ہیں یا پھر دوسری 2 کیٹیگریز دیکھے؟ کیا یہ پریشانی اسے کسی ایک مہینہ میں آئی ہے یا آگے کے جتنے مہینے آ رہے ہیں تمام مہینوں میں اس کی عادت بدل چکی ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب عادت بدلے گی, مان لیجئے 4-6 سال اس کی ایک عادت تھی, 4-6 سال اس کی عادت تھی کہ 5 دن, مثال کے طور پر 5 دن 4 دن اس کی عادت تھی 4-6 سال سے. اچانک کسی مہینے میں ایسا ہوا, ظاہر ہے ایسا کبھی نہ کبھی تو پہلی بار ہوگا, جب بھی ہوگا پہلی بار کبھی نہ کبھی ہوگا. تو کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ 5 کے بجائے 7 دن ہو گیا. اب یہ چونکہ اس کی 5-6 سال 10 سال سے عادت چلی آ رہی تھی 5 دن, اچانک 7 دن ہو گیا کسی مہینے میں. اب یہ جو 2 دن زیادہ ہے اس کو یہ استحاضہ کا خون مانے گی, بیماری کا خون. لیکن آگے مہینوں میں پھر ہمیشہ 7 دن ہوتی جا رہی ہے, ہر مہینے پھر آگے ہمیشہ 7 دن ہو رہی ہے. اس کا مطلب اب اس کی عادت بدل چکی ہے, اب 7 دن ہو گیا. لیکن جب پہلی بار وہ عادت بدلے گی تو اسے کیسے پتا کہ اب آگے بھی اب 7 دن ہی ہوگا؟ صحیح بات ہے. لیکن عادت کا مطلب آپ کو عادت کا کیسے پتا چلے گا؟ جب وہ کنٹینیو کئی بار ہو جائے گا تو اس کا مطلب آپ کی عادت ہو چکی ہے. لیکن پہلی بار میں تو آپ اس کو عادت نہیں کہہ سکتے.
جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ سسا. شیخ سسا کا جو سوال تھا وہ شاید لیٹ کر قرآن پڑھنے کے تعلق سے تھا. ہاں بالکل، لیٹ کر قرآن پڑھنا جائز ہے، کوئی اشکال کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں باقاعدہ طور سے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر جی کرنے کے بارے میں کیا فرمایا، آیت کیا الذین ہے بتائیں. یذکرون اللہ قیاما قیاما وقعودا وقعودا وعلی وعلی جنوبہم، وعلی جنوبہم کا یہی معنی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر ذکر کرتے ہیں. اور قرآن یہ افضل الذکر ہے، جو اذکار ہیں ان میں افضل ترین ذکر ہے قرآن، تو لہٰذا قرآن کو لیٹ کر کے پڑھنا بھی جائز ہے. جی بہت شکریہ. منہاج محمد خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کبھی کبھی فجر کے ٹائم پہ وہ ذمہ دار جو ہے نا موزم صاحب، کبھی اذان نہیں دیتے انہوں، کبھی نہیں آتے انہوں، تو جی مسجد کے مصلی جو ہے ان کا انتظار کرتے، بغیر اذان کے نماز پڑھنے کی چلے آتے وہ لوگ. ایسا کر سکتے کیا؟ دیکھیے، اذان دینا یہ واجب للصلاح ہے. ایک ہوتا ہے واجب للصلاح، ایک ہوتا ہے واجب فی الصلاح. یہ ایک شرعی ٹرم ہے. آسان لفظوں میں عام زبان میں اس کا معنی یہ ہے، واجب للصلاح کا مطلب ہے کہ وہ چیز کرنا واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نہیں کیا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن ایک واجب کام آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کا گناہ آپ کو ملے گا. اور واجب فی الصلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا واجب جس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اذان اور اقامت یہ دونوں چیزیں واجب للصلاح ہیں، نماز کے لیے واجب ہیں. اگر اذان نہیں دی گئی اور نماز پڑھ لی گئی تو نماز صحیح ہے، نماز کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، نماز صحیح ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں اذان نہیں دی گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اذان یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی اس کو نہیں انجام دیتا ہے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک کر دیتا ہے تو یہ تمام لوگوں سے چیز ساقط ہو جاتی ہے. تو اگر لوگ نماز پڑھ لیے ہیں اذان کے بغیر تو ان کی نماز صحیح ہے، لیکن چاہیے کہ کوئی جا کر کے اذان دے دے. گرچہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، جب ٹائم اس کا باقی ہے جا کر کوئی اذان دے دے تاکہ فرض کفایہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے. اور مصلیان کو چاہیے، آپ کے سوال کا جواب یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. مصلیان کو چاہیے کہ اگر کسی دن اتفاق سے مؤذن صاحب سو گئے، مان لیجئے آپ فجر کی بات کر رہے ہیں، مؤذن صاحب کسی وجہ سے سو گئے یا کسی اور وجہ سے وہ غیر حاضر ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اذان نہیں دے سکتا. بھائی وہاں نمازی ہیں بہت سارے، اگر انہوں نے دیکھا کہ مؤذن صاحب نہیں آئے ہیں کسی وجہ سے، ان کے ساتھ بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے، تو کوئی دوسرا اذان دے دے. تو اذان دے دے، اس کے بعد لوگ نماز پڑھیں. اس کا حل سیدھا سا حل یہ ہے. ایک سوال یہ ہے کہ صاحب یہ ذی الحجہ کے 11 12 13 کو روزہ رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے، نفلی روزہ، یا جس کے رمضان کے چھوٹ گئے سو روزے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ تعالی. ایام تشریق کھانے پینے کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کا مطلب ہوتا ہے 11 12 13 ذی الحجہ. ان ایام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے لیے مختص کیا ہے، لہٰذا ان ایام میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے، کسی بھی طرح کا روزہ رکھنا حرام ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے اسی سلسلے میں، انہوں نے کہا کہ ایام تشریق کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، سوائے ایسے متمتع کے جس کے پاس ہدی نہیں ہے. اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہدی دینا واجب ہوتا ہے. اب اگر اس کے پاس ہدی نہیں ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ روزہ رکھے گا 10 دنوں کا، 3 دنوں کا روزہ وہیں حج کے ایام میں ہی رکھ لے گا، 11 12 13 کو رکھ لے گا، 3 دنوں کا روزہ.
اور 7 دنوں کا روزہ گھر لوٹنے کے بعد رکھے گا، جسے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے۔ قرآن کی آیت آپ پڑھ کے سنائیں گے شیخ؟ جی شیخ۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اگر آپ جس آدمی کے پاس حد ہی نہیں ہے وہ 3 دن کا روزہ حج کے اندر رکھے گا، اور باقی جو 7 دنوں کے روزے بچے ہیں وہ گھر پہ لوٹ کے رکھے گا۔ تو اس حدیث سے بھی صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ ایام تشریق کا روزہ رکھنا صرف حجاج کے لیے جائز ہے، ایسے حجاج جن کے پاس حدی کی استطاعت نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے ان ایام کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ ہمارے کو معلوم نہیں تھا، ہم رہ گئے روزہ۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں تھا اب معلوم ہو گیا، آئندہ اس سے بچیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علاج العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے نا، جہالت ایک بیماری ہے۔ تو جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جسم آپ کا بیمار ہوتا ہے۔ تو جہالت بھی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا۔ تو آپ علماء سے سوال کریں، جب دین کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کو کرنے سے پہلے آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں۔ تو بہرحال اب آپ کو الحمدللہ معلوم ہو گیا، اب آئندہ اس کا خیال رکھیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ فرید شیخ، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ اگر منہ میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے سے وضو نہیں کر سکتا پانی سے؟ آواز نہیں آ رہی ہے فرید بھائی صاحب۔ ہیلو، جی بولیے۔ جی۔ میں یہ بول رہا ہوں اگر منہ میں کوئی تکلیف ہے اور پانی سے وضو نہیں کر سکتے پانی سے اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی سر۔ تو اگر مہربانی کر کے وہ تکلیف بھی بتا دیں تھوڑی سی، تو پھر اس کے بعد جواب دینا اور آسان ہوگا ہمارے لیے۔ کون سی کیا تکلیف ہے؟ میں نے دانت نکالا تھا میرے کا، تو ڈاکٹر بولا تھا ابھی 24 گھنٹے صبح تک پانی میں ڈالنا، ٹھیک ہے، نکلنا، ٹھیک ہے، اوکے خون بلڈنگ چالو جائے گی۔ اوکے، جزاک اللہ خیرا۔ ان کا سوال شیخ یہ ہے کہ دانت نکلوائے تھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ 24 گھنٹے منہ میں پانی نہیں ڈالنا، اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو پانی منہ کے اندر ڈالنے اور کلی کرنے کے علاوہ جتنے اور کام ہیں وضو کے اندر، وہ سارے کام آپ کیجئے۔ آپ جو ہے ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا کان کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ سارے کام آپ کیجئے، صرف آپ منہ میں پانی مت ڈالیے۔ اور اس کے بعد جو آپ منہ میں پانی نہیں ڈال سکے ہیں اس کے لیے آپ الگ سے تیمم کریں، گویا کہ جو باقی اعضاء ہیں ان کے لیے آپ نے وضو کیا، اور جو منہ بچا ہوا ہے جو کہ واجب تھا اس کے لیے آپ تیمم کر لیجئے۔ جی، نماز پڑھ لیا تھا۔ واپس سے بولیے فرید بھائی، کیا بولے؟ ایکچولی میں نے تیمم سے کر کے نماز پڑھ لیا تھا، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا تھا بول رہے ہیں۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں، سنیے۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ایک صحابی کا، حدیث الشجع کے نام سے مشہور ہے وہ حدیث۔ ایک صحابی تھے، ان کو چوٹ لگ گئی، سفر پہ تھے، ان کو چوٹ لگ گئی اور زخم ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ جنبی ہو گئے، اور جب جنبی ہو گئے تو ظاہر ہے ان کو نہانا ہے۔ تو ان کے ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو زخم ہے، میں کیسے نہاؤں، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ جو ساتھی لوگ موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، آپ کو نہانا ہی پڑے گا۔ اب انہوں نے نہا لیا اور ان کو زخم تھا اور نقصان کر گیا، اور وہ ان کی وفات ہو گئی۔ جب یہ سارے صحابہ کرام لوٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قتلوہ قتلہم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے فتویٰ دے کر کے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی تھی،
रुखसत क्या है। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने हदीस सुनाया ना, इलाजुल सवाल, ये उसी हदीस का टुकड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर कहा कि जहालत का इलाज ये है कि सवाल करो। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांट लगाई और कहा कि उसका हल ये था कि चूंकि वो गुस्ल नहीं कर सकते हैं, तो जहां पर उनको जख्म लगा है उसको धो नहीं सकते, तो उस जगह पर वो पट्टी बांध लेते, उस जगह पर पट्टी बांध लेते और बाकी पूरे जिस्म को धो लेते। जहां पर पट्टी है उस पट्टी के ऊपर वो मसा कर लेते। और एक हदीस में है कि वो तयम्मुम भी कर लेते। तयम्मुम की तौजीह उलमा ने ये की है कि जब इंसान पट्टी बांधेगा तो हो सकता है जितनी दूरी पर जख्म है उतनी दूरी से जायद जगहों पर पट्टी बच जाए। तो जो जायद जगह है तो उसको तो धुलना वाजिब है। तो वो जो जायद जगह छुटी हुई है और आज़ाए वजू में अगर वो है तो वो जगह पर रुखसत नहीं है आपके लिए मसा करना। लेकिन आपकी पट्टी चौड़ी लंबी है तो इसकी वजह से वो जगह भी ढक गई है, तो उसके लिए आप साथ में तयम्मुम भी कर लेंगे। तो इस हदीस में कई एक मसाइल है। पहला मसला ये है कि अगर आपको हदस हो गया है और आप नहा नहीं सकते तो जितनी दूर पर आप पानी नहीं डाल सकते उतनी दूर पर पानी ना डालें, लेकिन बाकी जिस्म का जो हिस्सा बचा हुआ है उस पर आप पानी डालें। जहां पानी नहीं डाल सकते आप वहां पर मसा कर लें। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पानी डाल सकते हैं फिर भी आपने पट्टी वगैरह बांधने की वजह से नहीं डाला है तो उसके लिए आप तयम्मुम कर लें। इस हदीस के अंदर आपके सवाल का जवाब मौजूद है। आप मुंह के अंदर पानी नहीं डाल सकते, बाकी जो आज़ा आपके हैं उन पर आप पानी लगा सकते हैं। तो बाकी आज़ा में आप वजू कीजिए जैसे वजू किया जाता है। मुंह में पानी नहीं डाल सकते और चूंकि ये भी वजू के अंदर वाजिब है, लिहाजा उसके लिए आप अलग से तयम्मुम कीजिए मुंह के लिए। हाँ, अगर आप पूरे तमाम आज़ा में आप पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे तो आपके लिए हुक्म होता कि पानी मत छुएं। आप मुकम्मल से तौर से बस तयम्मुम कर लें, सबके लिए काफी होगा। लेकिन बाकी जो आज़ा हैं उनमें आप वजू कर सकते हैं पानी से, तो उनमें पानी से वजू कीजिए। और जिस उज़ू पर पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते उसके लिए आप अलग से तयम्मुम कर लीजिए। जी ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। फरीद भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बोलिए फरीद भाई। मैं थोड़ा सा एक सवाल और कर सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से। हाँ, मैं ये कुर्बानी फर्ज है कि सुन्नत है? कुर्बानी करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। अबू हिंद आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोनों हज़रात खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हज़रत, जी मेरा फरमाइए। सवाल ये है कि अल्लाह पाक के करम से मैं हज पर आया हुआ हूँ और 28 तारीख को सुबह 4:30 बजे के आसपास हमारे बस है जो हमें मदीना ले जाएगी और फिर वहाँ से वतन वापसी होगी। तो मेरा सवाल ये है कि तवाफ़ विदा जो होता है वो मैं कितने यानी घंटे पहले कर सकता हूँ? क्या 1-2 घंटे या 3 घंटे पहले कर सकता हूँ और फिर आकर थोड़ी देर सो सकता, क्योंकि रात का टाइम है, सुबह 4:30 बजे के आसपास बस आएगी। तो इसलिए ये पूछ रहा था कि कितने टाइम पहले तक वो किया जा सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है इस सिलसिले में, तवाफ़ वदा के सिलसिले में, उस हदीस के अल्फाज तकरीबन यूं हैं कि इजअलू आखिर अहदिकुम बिलबैत तवाफ़ा, यानी सबसे आखिरी काम आप तवाफ हो आपका, आपके निकलने और तवाफ के दरमियान फासला ना हो। जब आपको निकलना हो मक्का से तो आखिरी काम आपका तवाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चलो अभी तवाफ कर लिया, कुछ और भी काम बाकी हैं, तवाफ करके चलो वो काम करते हैं फिर जाएंगे। सारा काम अपना निपटा लीजिए, आखिरी काम अपना तवाफ कीजिए। यानी आपके निकलने और तवाफ के दरमियान किसी काम का फासला ना हो, इनक़िता ना हो दोनों के दरमियान। लेकिन यहां पर याद रखें कि अगर ये फासला किसी उज़्र की बुनियाद पर हो रहा है तो इसको फासला नहीं कहेंगे। जैसे अभी मक्का के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आप किसी टूर के साथ में हैं
اور اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم صبح جو ہے 5 بجے نکلیں گے. اب ہوٹل سے جا کر کے حرم جانا اور طواف کر کے اس وقت واپس آنا 4 بجے 3 بجے آپ کے لیے دشوار ہے, نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس عذر موجود ہے. آپ جب ممکن ہو رات میں عشاء کے بعد یا جب بھی ممکن ہو آپ طواف کر لیں, اس کے بعد اپنے ہوٹل آ جائیں. ظاہر ہے کئی دفعہ یہ جو ٹور والے ہوتے ہیں بس میں بٹھانے کے بعد کئی گھنٹہ بٹھائے رکھتے ہیں, یا انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں 4 بجے نکلنا ہے, پتہ چلا صبح 10 بجے نکل رہے ہیں. تو اس میں تو حاجی کا کوئی اختیار نہیں ہے, تو اس کو فاصلہ نہیں کہیں گے. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جہاں پر آپ معذور ہیں, اس کو فاصلہ نہیں کہیں گے. تو بہرحال جتنا ممکن ہو آپ کے لیے وہ کام اپنا آخری کام بنائیں مکہ میں. جی ابو یہ کیا عذر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں میں حج کمیٹی مسئلہ میں آیا ہوا اور کچھ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ شاید 2 گھنٹے پہلے ہمارے بیگ لینے وہ لوگ آ جائیں. میں نے بتا دیا بھائی کہ ابھی جو صورتحال ہوتی ہے مکہ میں وہ میں نے دیکھا ہے, مجھے معلوم ہے. آپ ایسا کریں, کتنے بجے آپ کو نکلنا ہے, میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں. صبح 4:30 بجے کے آس پاس کہا ہے, بس آئے گی. اعلان ہے صبح 4 بجے کا اعلان ہے. آپ ایسا کریں, جب عشاء کی نماز آپ پڑھنے جائیں, حرم جب عشاء کی نماز پڑھنے جائیں, عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کے تھوڑا سا انتظار کریں تاکہ بھیڑ نکل جائے وہاں سے. اس کے بعد آپ طواف وداع کر لیجئے, طواف وداع کر کے اپنے ہوٹل چلے جائیے. تو 1 یا 2 بجے کے آس پاس پہنچوں گا ہوٹل, اور 4:30 بجے بس ہے, تو اتنے گھنٹے بیچ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اسی لیے تو میں نے ٹائم پوچھا اور آپ کو بتایا. جی اچھا, ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجئے. اگر جیسے ہمارے کپڑے ناپاک ہو, جیسے پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پر ہوئے اور وہ کپڑے ہم نے واشنگ مشین میں ڈال دیے, تو کیا وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ کیا کیسے کہا انہوں نے شیخ؟ انہوں نے کہا شیخ اگر کپڑوں پر پیشاب وغیرہ کے چھینٹے اڑے ہوں اور وہی کپڑوں کو دھونے کے لیے ہم لوگ واشنگ مشین میں ڈال دیں تو کیا کپڑے صاف ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے ہمارے؟ ہاں بالکل پاک ہو جائیں گے. پانی اسی لیے تو ہے کہ نجاست کو پاک کرے. اسے پہلے پاک کرنے کی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے اسے بہتے پانی میں رکھے اور پھر واشنگ مشین میں میرے ڈالے؟ بھائی آپ واشنگ مشین میں آپ نے ڈالا, اس میں پانی اتنا سارا ڈلتا ہے تو پانی کیا کام کرے گا, اس لیے تو پانی ڈالا جاتا ہے. اس میں پانی ڈالتے ہیں, آپ واشنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں, یہ سارا اس سے اگر نہیں صاف ہوگا تو کس سے ہوگا؟ جی الگ سے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ واشنگ مشین میں ڈالیے, پانی ڈالیے, اور اگر پاؤڈر ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈالیے, حالانکہ اس کے بغیر بھی وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور تھوڑا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے ابو ہند بھائی, اگر حج سے متعلق ہے صرف آپ کے تو پوچھ لیجئے, ورنہ اگلی اسٹریم میں پوچھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اگلی اسٹریم میں پوچھ لوں گا. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. محمد افضل, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. جی سر, میرا سوال ہے کہ جیسے میں کیرلا میں امامت کرتا ہوں, تو یہاں پہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, جیسے کوئی نہیں ہوتا ہے, 2 آدمی ہی صرف ہوتا ہوں, مطلب میں اور ایک مقتدی صرف. تو کیا کرتے ہیں مطلب تھوڑا پیچھے ہٹ کے, مطلب پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, مطلب میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں نماز کے لیے, 2 ہی آدمی ہوں اس لیے, مطلب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا اس طرح میں کیا کرنا چاہیے, سکھ نماز ہو جائے گی یا کیا کریں؟ آپ اگر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے, کیا آپ نے ان کو ایسا بتایا ہے, وہ خود ایسا کرتے ہیں؟ نہیں سکھ میں نہیں ایسا بتایا ہوں, وہ خود ایسا کرتے ہیں. تو ان سے آپ جا کے آج پوچھیے گا کہ آپ ایسا کرتے ہیں, تو ظاہر ہے نماز کا مسئلہ ہے, کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی آپ کے پاس. تو آپ تھوڑا سا پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر کھڑا ہونا ہے تو مکمل ہے, تو پیچھے کھڑے ہوئیے. میرے بھائی اگر 2 آدمی ہیں تو کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے بالکل برابر میں, امام کے دائیں جانب بالکل برابر میں 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, بالکل برابر میں کھڑا ہوگا, اس طرح سے نماز پڑھیں گے. اور اگر کوئی تھوڑا سا پیچھے ہو رہا ہے تو آپ اس سے دلیل مانگیے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس. ویسے تو الگ سے جیسے میں سننے میں آتا ہے کہ جماعت اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اس طرح ہی کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیے, جی سر. پھر بھی آپ دلیل پوچھیے ان سے نا, دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ.
اچھا جی شیخ، اگر مان لیجیے کہ اس طرح بولوں پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر بھی اگر میں اس طرح نماز پڑھا دیتا ہوں تو گناہ نہیں ہوگا نا شیخ مجھے؟ نہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ نے ان کو بتا دیا. اب اگر وہ نہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ پر کیا گناہ ہوگا؟ لیکن آپ ان کو، آپ امام ہیں بھائی، آپ جیسے کہیں گے ویسے کرنا ہوگا ان کو. آپ کیسے امام ہیں؟ آپ وہ تمام جیسے دوسرے بہت سارے ائمہ ہوتے ہیں، خادم سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح کے امام تو نہیں ہیں. اس طرح کا امام ہرگز مت بنیے. تمام ائمہ سے میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو نوکر سمجھا جائے وہاں امامت مت کیجیے. اگر اس مسجد کے متولیان یا وہاں کے سیٹ لوگ آپ کو نوکر بنا کے رکھتے ہیں تو ان سے کہیے آپ اپنی نماز خود پڑھیے. ایسی جگہ پر ائمہ کو امامت نہیں کرنی چاہیے. جی سے تو اور ایک شیخ جیسے نماز کے تعلق سے ہے کہ کیا کہتے ہیں، مان لیے شیخ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں امام ہوں، تو ابھی جیسے کبھی نماز پڑھتے تو شک ہوا کہ 3 رکعت ہوا یا 4 رکعت ہوا، لیکن پھر بعد میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں 4 رکعت ہی ہوا ہے. اور جیسے اگر کچھ غلطی ہوگا تو پیچھے مقتدی تو لقمہ دیں گے، تو لقمہ بھی نہیں دیا ہے، لیکن کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں 4 رکعت ہی ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا سجدے سہو کرنا چاہیے اسے؟ نہیں، جب کنفرم ہو گیا تب سجدے سہو نہیں کرنا ہے. جب کنفرم ہو گیا تو آپ 4 رکعت مان کے ہی آپ نماز کمپلیٹ کیجئے. اور جب کنفرم ہو گیا، شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی، تو پھر ایسی صورت میں کوئی سجدے سہو نہیں ہے. اچھا جی ایک اور ایک طرح مجھ سے ہٹ کے سوال ہے سر، لیجیے اگلی اسٹریم میں لے لینا کل کی. اوکے سر، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. شاہ رخ شیخ اپنا سوال کریں. شاہ رخ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال بھی نماز کے تعلق سے تھا. شیخ جیسے علماء کرام ہمیں نماز کھڑے رہنے کے لیے جیسے فرماتے کہ ہمارا شریر کے مطابق ہمیں کھڑے رہنا ہے اور پیر سیدھا رکھنا ہے، تو شیخ اس کی کیا دلیل ہے؟ اور شیخ جیسے ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے تو مسجد کسی کے 5-10 منٹ کی دوری پر ہو تو کیا ایسا شخص اگر گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ ہے؟ شیخ جزاکم اللہ خیرن. یہ کیا کھڑے ہونے کا بارش سے کوئی تعلق ہے؟ دونوں الگ الگ سوال ہیں. دونوں الگ الگ سوال ہے شیخ. دونوں الگ الگ سوال ہے شیخ. دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں سے کہا، جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ نے کہا استعو، سیدھے ہو جاؤ. تو استوا کے اندر کئی ساری چیزیں شامل ہیں جن میں سیدھا کھڑا ہونا بھی شامل ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ صلی قائمن، جھک کے دائیں بائیں جھک کے کھڑے ہونے کو کھڑا ہونا نہیں کہتے ہیں، سیدھا کھڑا ہونا ہے. تو صلی قائمن کے اندر بھی دلیل موجود ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور استو کے اندر بھی دلیل موجود ہے کہ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہے، جھک کے نہیں کھڑا ہونا ہے. الا کہ آپ کے پاس کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. اور آپ نے بارش کے بارے میں سوال کیا کہ بارش ہو رہی ہے تو کیا گھر میں نماز پڑھ لیں؟ دیکھیے، بارش ہو رہی ہے تو آپ کو جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے. آپ مغرب کی نماز پڑھنے گئے، بارش ہو رہی ہے تو سارے لوگ اس سنت پر عمل کریں کہ عشاء کی نماز بھی مغرب کے بعد پڑھ لیں. لیکن مان لیجئے آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور بارش ہونے لگی، مسجد جانا چاہ رہے تھے، بارش ہونے لگی تیز. ایسی صورت میں آپ کے پاس رخصت ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جی جی شیخ اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ 2 سوال تقریباً ہو گئے شاہ رخ میں. نیکسٹ ٹائم میں شیخ لے وہ لیجیے. چھوٹا ہی تھا شیخ، ایک چھوٹا سوال تھا شیخ. پوچھ لیجیے. شیخ ایک حنفی بھائی مجھ سے سوال کیے تھے کہ شیخ جیسے مرد اذان دیتے ہیں تو ویسا عورتیں کیوں نہیں آپ کے مسجدوں میں اذان دیتی ہے یا اقامت دیتی ہے؟ اور شیخ جیسے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر پچھلے صف میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی، اور ہمارے مسجدوں میں جیسے پارٹیشن رہتا ہے یا محلے کے حساب سے رہتا ہے، تھوڑی دوری پر لاؤڈ سپیکر سے ان کا الگ جگہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ بولے ایسا مسجد تو کہاں ہے، یہ تو سنت سے ثابت نہیں، اور آپ لوگ عورتوں میں آنے کو جائز کہتے ہو، تو اس کا کیا جواب دے شیخ؟ جزاکم اللہ خیرن. ایک سوال ہے شیخ یا 2؟ جب اصل میں ایک ہی سانس میں 2-3 سوال جب کرتے ہیں نا تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا سب کا ایک ہی سوال ہے یا کئی ایک ہے. عورتوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ کسی حنفی
حنفی بھائی نے ان سے کہا کہ آپ کی مسجدوں میں عورتیں اذان کیوں نہیں دیتی ہیں؟ تو پہلے تو جواب دینے سے پہلے آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا آپ کی مسجدوں میں دیتی ہیں، کیا احناف کی مسجدوں میں دیتی ہیں؟ اور جہاں تک رہی بات کہ کیوں نہیں دیتی ہیں، وہ اس لیے نہیں دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی، اذان کی مشروعیت تو اسی وقت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی موجود تھیں، عورتوں کے اندر ثواب کمانے کا، اجر کمانے کا جذبہ بھی موجود تھا، سارے اسباب، سارے وسائل مہیا تھے، اس کے بعد بھی کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت نے اذان نہیں دی، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ تو ایک اصول جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عبادت کا سبب پایا گیا ہو، کوئی معنی نہ پایا گیا ہو، اس کے باوجود بھی وہ عبادت نہ کی گئی ہو، تو اس کا ترک کرنا یہ سنت ہے، اور اس کو کرنا بدعت ہے۔ اب اذان پائی گئی، عورتیں پائی گئیں، سبب موجود تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے بعد بھی عورتوں نے اذان کیوں نہیں دیا؟ نہیں دیا، اس کا مطلب نہ دینا یہ سنت ہے اور دینا یہ بدعت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ اذان کا مقصد ہے الاعلام بے دخول وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعلان کرنا، اور اذان میں یہ چیز مطلوب ہے کہ اذان تیز آواز میں کہی جائے، جتنی زیادہ دور تک وہ آواز پہنچائی جائے، یہ چیز اذان کے اندر مطلوب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب اذان کی مشروعیت ہوئی تو یہ بعض صحابہ کرام نے خواب دیکھا تھا، فرشتے نے خواب میں آ کر کے ان کو اذان کے کلمات سکھائے، پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا، غالباً وہ عبداللہ بن زید صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، مجھے ایسے ایسے خواب میں سکھلایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا اور ہم اسی کو اذان بناتے ہیں اور اس طرح سے اذان دیں گے۔ اب خواب دیکھا ایک صحابی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، خواب کسی اور نے دیکھا، بلا رہے ہیں کسی اور کو، بلال آؤ اور اذان دو، کیوں بلایا؟ بھائی زیادہ مناسب بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ جس نے خواب دیکھا بھائی چلو آپ ہی اذان کہو، اسی کو کہا جائے اذان دینے کی۔ ہاں بالکل، کہ آپ چلو اذان کہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، تیز آواز تھی ان کی، اس کا مطلب اذان کو تیز آواز میں کہنا یہ مطلوب ہے۔ جب اذان کو تیز آواز میں کہنا مطلوب ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچانا مطلوب ہے، اور عورتوں کے لیے پردہ ہے، عورتوں کے لیے ہماری شریعت میں عزت ہے، عصمت ہے، عفت ہے، ان کو اس طرح سے مائک میں ان کی آواز کو لوگوں کو سنایا نہیں جائے گا۔ تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عورت اذان نہیں دے گی۔ تو یہ دو دلیلیں ہو گئیں۔ آپ کا جو اگلا سوال ہے اسی سے جڑا ہوا ہے، میں حالانکہ سوال الگ ہے لیکن میں اس کو اس سے جوڑ کے دیکھتا ہوں۔ مائک کے بارے میں ان کا سوال ہے غالباً کہ مائک میں اذان کیوں دیتے ہیں، اقامت کیوں کہتے ہیں، یہی سوال ہے نا؟ نہیں شیخ، عورتوں کی صف الگ کیوں ہے؟ جیسے شیخ آپ سم کے دور میں پیچھے ہی پڑا کرتے تھے، ہمارے یہاں ایسا پارٹیشن ہوتا ہے، الگ مالا ہوتا ہے عورتوں کے لیے، تو شیخ ویسا کیسا جائز ہے؟ وہ حنفی بھائی پوچھتے۔ اس حنفی بھائی سے بتائیے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اختلاط نہ ہو، پردے کا جو حکم ہے وہ باقی رہ سکے، پردے کا اہتمام کیا جا سکے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عورتوں کو جب دوسرے کمرے میں لے جا کر کے کر دو گے یا فرسٹ فلور پہ کر دو گے تب عورتوں کی جماعت ہوگی، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایسا کچھ فاصلہ ہونا چاہیے کہ دونوں کے درمیان اختلاط نہ ہو، پردے کا حکم باقی رہ سکے۔ اب عورتیں چاہے نیچے پہلے فلور پہ کھڑے ہوں مردوں کے پیچھے، لیکن درمیان میں اتنی دوری ہونی چاہیے کہ وہ نظر نہ آئیں، پردے کا اہتمام باقی رہے۔ اب آپ چاہے پیچھے کھڑا کریں یا دوسرے فلور پہ آپ لے جا کر کے کھڑا کریں، ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ دوسرے پر ہی کرنا ہے، نیچے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی مسجد میں جگہ ہے تو آپ نیچے بھی کر دیجئے، بس اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ پردے کا اہتمام برقرار رہے۔ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ابو جبران میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو جبران. شیخ سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں کچھ مسالے پڑتے ہیں جن کو عرب کے اندر جو ہے ممنوع مانا جاتا ہے, جیسے یہ ہے نٹمک جسے کہتے ہیں نا, یہ جائفل اور جاوتری وغیرہ, یا خشخش جو ہمارے یہاں کھانوں کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے, تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح موقف اس کے اندر کیا ہے. دیکھیے یہ مسئلہ آپ کو پرانے فقہا کے ہاں بھی مل جائے گا. یہ جس کو بول رہے ہیں جائفل نشے, ایک پھل ہوتا ہے جیسا وہ ڈلی ہوتی ہے, ہاں وہ ایسا ہوتا ہے, اور اسی کا پھل ہوتا ہے, دانا ہوتا ہے, جس کو کیا بولتے ہیں جاوتری. ابھی آپ نے ایک نام لیا, ہاں جاوتری, ہاں اسی کا وہ دانا جاوتری. ہاں تو فقہا نے باقاعدہ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے, اور بہت سارے فقہا نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ان کے حرام قرار دینے کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو تھوڑی سی زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو آپ کو نشہ ہوگا. تو اب یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ کیا حقیقت میں اس کے اندر نشہ ہوتا ہے. دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں فقہا کے, یہ بات واضح رہے کہ دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. اب یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ کیا حقیقت میں اس میں نشہ ہوتا ہے. اگر اس میں نشہ ہے, تھوڑا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہو جائے گا تو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. تو اب جیسے آپ نے سوال کیا ہے تو آپ اس کی تحقیق کیجئے, خاص طور سے جو اطباء وغیرہ ہیں, متخصصین ہیں, حکیم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کسی حکیم سے پوچھئے کہ کیا اگر ہم اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو کیا اس سے نشہ ہوگا جس طرح سے دوسری چیزوں نشہ اور چیزوں سے نشہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو حرام ہے. مطلب عمومی طور پر تو ایسا نظر نہیں آتا, کیونکہ زائفل کا استعمال بچوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے, بچوں کو چٹانے کے لیے گھس کر کے. مسئلہ یہ ہے نا شیخ, تھوڑا کرنے سے تو نشہ نہیں ہوتا, یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. ہاں جی. مسئلہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. اگر ہاں زیادہ کرنے سے نشہ ہو جا رہا ہے تو تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہوگا. لہٰذا اس مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے, اور میرے خیال سے آپ کیجئے, پھر ہم کو بھی آ کے بتائیے. جی انشاءاللہ. دیکھ وہ تو اس کے لیے خود ٹیسٹ کرنا پڑے گا, وہ تو پھنس جاؤں گا میں. نہیں آپ خود مت کیجئے, ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو. مطلب کیا اس میں وہ استحالہ والا قانون نہیں لگے گا جو فقہا کا قانون ہے, کیونکہ وہ اس کی کیفیت تو بدل گئی, اس کی تمام کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بدل گئی. پھر جب جن چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں, ہمارے یہاں ایک بسکٹ کہلاتا ہے جو پاپا کہلاتے ہیں نارتھ انڈیا کے اندر, وہ اس میں استعمال ہوتی ہے. خشخش پسندوں میں استعمال ہوتی ہے. دیکھیے استحالہ کا جو مطلب شاید آپ سمجھ رہے ہیں ابھی, وہ مطلب نہیں ہے. استحالہ کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے جیسے مان لیجیے شراب ہے نا, تھوڑی سی شراب آپ 50 لیٹر پانی میں ڈال دیں تو ختم ہو جائے گا, اس کا کوئی وجود نہیں, استحالہ ہو جائے گا اس کا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا ابتداءً جائز ہے کہ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہو گیا تو اب استعمال کرنے کا کیا حکم ہے, اور ایک یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں. قاعدہ ہے فقہ کے اندر ایک کہ الاستدامۃ اقوی من الابتداء. کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کانٹینیو کرنا تو جائز ہے, لیکن اسٹارٹ کرنا جائز نہیں ہے. کانٹینیو کرنا جائز ہے. آپ نے ابھی رمضان گزرا ہے تو آپ نے اس میں ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر آپ کچھ کھا پی رہے ہیں, ہاتھ میں لیے ہیں یا منہ میں آپ کے کچھ ہے, اذان ہو گئی فجر کی, آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. لیکن اگر آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو اسٹارٹ نہیں کرنا ہے, آپ کو اسٹارٹ کر چکے ہیں تو کمپلیٹ کر لینا ہے. تو اب اگر کوئی چیز استحالہ ہو گئی ہے تو اس کو استعمال کرنا یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو کچھ ایسا کرنا کہ استحالہ ہو جائے, یہ کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مقصد وہی تھا کہ جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جیسے آپ وہ پھل لے لیں اور لے جا کر کے اس کو اپنے سالن میں یا کسی بھی چیز میں ڈالیں اور کہیں کہ استحالہ میں نے کر دیا, اب تو ہم کہیں گے کہ نہیں, اگر اس کے اندر نشہ ہے تو آپ کا ایسا ابتدا کرنا جائز ہی نہیں ہے.
لیکن اگر کہیں آپ کو مل جائے کوئی ایسی چیز جو پہلے حرام تھی لیکن ابھی استحالہ ہو گیا ہے تو آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا، کیونکہ الاستدامۃ اقوی من الابتداء، یہ قاعدہ ہے شریعت کا. جی تو سب اصل میں شیخ مسئلہ یہ آ گیا کہ اب ہم لوگوں کی جی آپ کی آواز، جی ابو جبران بھائی آپ کی آواز کٹ گئی. ہاں یہ اصل میں میں اس وقت جو ہے وہ مقدس سرزمین سے جو ہے پوتر دھرتی پہ آ چکا ہوں. اچھا یعنی سعودیہ میں نہیں ہوں، اس وقت انڈیا میں ہوں. جی 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 تو بہرحال مطلب وہ ایک وہ نیٹ ورک کا پرابلم آئے گا یہاں پہ. جی تو اصل میں مسئلہ شیخ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہے ہوں. دیکھیے یہ تو میرا اپنا خود کا تجربہ ہے کہ میں نے بالکل الگ صبح جا کے خالی پیٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں جا کے گنے کا رس پی لیا اور میری حالت غیر ہو گئی تھی. وہ نشہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کیفیت وہی ہو گئی تھی تقریباً. تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، مطلب احتیاط کا تقاضا زیادہ بہتر یہی ہے، اسی لیے آپ سے پوچھا. اگر کوئی تورع اختیار کر رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو کیونکہ اس کو استعمال کرنا کوئی واجب تو ہے نہیں. اب اگر کوئی احتیاطاً چھوڑ رہا ہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن اس کو حرام کہنے کے لیے باقاعدہ طور سے دلیل چاہیے اور اس بات کا ثبوت چاہیے کہ حقیقت میں اس سے نشہ ہوتا ہے. ابھی اصل تو وہی بتا پائیں گے شیخ بہت زیادہ جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، ورنہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر زیادہ مقدار میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس میں 2 کیمیکل نکلتے ہیں تو اس سے جو ہے ہلکا سا نشہ پیدا ہو سکتا ہے. اچھا جی تو میرے خیال سے اگر انسان بچے اس طرح کے مشتبہ چیزوں سے تو زیادہ بہتر ہے. میں حرمت کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، ہاں لیکن اگر مشتبہ ہے بچے تو زیادہ بہتر ہے. جی بہتر. اچھا دوسرا ایک مختصر سوال کر لیتا ہوں. اثر کے لیے جو احناف کے پاس جو دلیل ہے کہ وہ یہودی اتنے عرصے رہے اور نصرانی اتنے عرصے رہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے ان کے 2 مثل پر؟ کن کے؟ احناف کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، صحیح دلیل کوئی نہیں ہے، ضعیف احادیث موجود ہے اس باب میں. اچھا اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ اگر 2 مثل سے اوپر نکل رہا ہوں تو وہ میری نماز قضا مانی جائے گی یا ادا ہو جائے گی غیر مفضول وقت کے اندر؟ اثر کی نماز نہیں ادا ہے، کیونکہ اثر کی نماز کا وقت موسع ہے. اس کے اوپر بھی آپ چلے گئے تو وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ موسع ہے وقت. افضل اول وقت میں ہے، یعنی لیکن افضل جو ہے وہ 1 مثل سے لے کے 2 مثل 1 مثل تک ہے. افضل وقت جو ہے اثر کا 2 وقت ہے. ایک ہے وقت مستحب وقت، افضل وقت، اور ایک ہے وقت الضرورہ. مستحب وقت اس کا کیا ہے؟ جب تک سورج کی روشنی میں زردی نہ آ جائے. مدھم پڑنے لگتی ہے جب روشنی سورج کی شام کے ٹائم تو زرد ہو جاتی ہے روشنی. تو جب تک وہ اصفرار نہ آ جائے، زردی نہ آ جائے، تب تک یہ افضل وقت ہے. اور اس کے بعد یہ وقت ضرورہ ہے. کسی کام میں بزی ہو گئے، کوئی عذر آ گیا آپ کے پاس، آپ نے اصفرار کے بعد پڑھا، تب بھی آپ کی نماز وہ ادا مانی جائے گی کیونکہ وہ ضرورت کے لیے ہے. وہ جی میں وہی یعنی اس کا مطلب 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے اس کو. ایک افضل ہے، ایک جائز ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ ناپسندیدہ کہہ لیجیے یا مکروہ کہہ لیجیے. نہیں 2 میں کیجیے آپ، 2 میں کیجیے. ایک افضل وقت اصفرار تک، اصفرار کے بعد وقت الضرورہ. ٹھیک ہے ابو جبران. چلو ہو گیا. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ شیخ جڑنے کے لیے، ہمارے ساتھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے. وقت چونکہ ہمارا ہو گیا ہے تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، سوالات کیے. امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. یہیں پر آج کی ہماری اسٹریم ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+ TV پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. i+ TV موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور i+ ریڈیو پر
24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया एप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट i+ TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।